जवानों, दो मियाँ बीवी थे, दोनों ही इबादत गुजार थे। है बीवी तो मिल ही जाती है, शरीक हयात तो मिल ही जाती है, मगर अगर यही बीवी इबादत गुजार हो, अगर यही बीवी मुत्तकी परहेजगार हो, पाँचों वक़्त की नमाजी हो, इसकी आंखों में हया हो, दिल में गैरत हो, शोहर की फर्मा बरदार हो, तो कसम खुदा की इंसान की दुनिया भी संवर जाती है, आखिरत भी संवर जाती है। ये बीवी शोहर की दुनिया भी अच्छी बना देती है, आखिरत भी अच्छी बना देती है। ये है वो इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी जिसे देखकर मेरा अल्लाह मुस्कुराता है, वो मुस्कुराहट जो अल्लाह की शान के लायक है। और ऐसे लोगों को मेरी तरफ से मुबारकबाद हो कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को बीवियों की सूरतों में जन्नती हूरें अता कर रखी हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बीवियां चुड़ैल किस्म की होती हैं, वो हर वक्त शोहर से लड़ती रहती हैं, झगड़ती रहती हैं, तू मैं करती रहती हैं। 5 रोटियां सुबह खाती हैं, 5 रोटियां शाम को खाती हैं, 5 रोटियां दिन को खाती हैं, दोपहर को खाती हैं, फिर भी शोहर से लड़ती हैं। बाजार की तरफ आ रही हैं, शॉपिंग हो रही है, आज 10,000 की शॉपिंग करके आई है, आज 20,000 की शॉपिंग करके आई है, हर दूसरे तीसरे 40 हज़ार की शॉपिंग हो रही है। शोहर का खाकर, शोहर का पीकर, शोहर का पहन कर जब यही बीवी महल्ले की 4 औरतों के सामने जाती है तो कहती है मेरा शोहर निकम्मा, निखट्टू, किसे कमदा नहीं, न कमदा न काजदा, दुश्मन अनाजदा, मुंह न मत्था जन पहाड़ू लथा। ऐसे लोगों को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद हो, क्योंकि ऐसे लोग एक बहुत बड़ा जिहाद लड़ रहे हैं, बहुत बड़ा जिहाद लड़ रहे हैं। और इन मुजाहिदीन को दुनिया में कुछ मिले ना मिले, आखिरत में ज़रूर जज़ा मिलने वाली। इनका सब्र, इनका हौसला, इनकी बर्दाश्त क़यामत के दिन इनकी बख्शिश का ज़रिया बनेगी। अब अल्लाह के रसूल का फरमान है, अल्लाह के रसूल का फरमान है तो समझो मेरे अल्लाह का फरमान है कि बीवी को अपने हाथों से पानी पिलाना भी सवाब है। बीवी को अपने हाथों से पानी पिलाओगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा, बीवी को अपने हाथों से खाना खिलाओगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर। बीवी को अपने हाथों से रोटी का लुकमा उसके मुंह में डालोगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों में सवाब लिख दिया है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात जानती थी कि ये काम बहुत ही मुश्किल है, ये बहुत ही मुश्किल तरीन मरहला है। बीवी को खाना खिलाना हमारे लिए कितना मुश्किल है, बीवी को पानी पिलाना हमारे लिए कितना बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर अल्लाह ताला ने इन कामों में सवाब लिख दिया। अल्लाह की ज़ात जानती थी ये काम बहुत ही मुश्किल है, मगर सवाब की लालच के लिए ये लोग ये काम बड़े शौक़ से करेंगे। तो मैं बात कर रहा था, 2 मियाँ बीवी थे, दोनों ही इबादत गुजार थे, 5 वक़्त के नमाजी थे। कमाल की बात ये थी कि इन दोनों की कुरान के साथ गहरी दोस्ती थी, दोनों की कुरान के साथ गहरी यारी थी, दोस्ती थी। है जवानों, कुरान ही वो लारैब किताब है जो इंसान की अल्लाह से कलाम करवाती है, जो इंसान की अल्लाह से बातें करवाती है। हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के पास एक शख्स आया, दौड़ता हुआ एक शख्स आया, कहने लगा हज़रत आज मैंने आपके बारे में एक नई खबर सुनी है। 4 लोग इकट्ठे बैठे थे, उनमें से एक शख्स कह रहा था कि हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं रब से बातें करता हूँ और रब मुझसे बातें करता है। या अली क्या ये सच है, क्या मैंने ठीक सुना है, गलत तो नहीं सुना? आपने फरमाया तूने बिल्कुल ठीक सुना है, ये हकीकत है कि मैं अल्लाह से बातें करता हूँ, अल्लाह मुझसे बातें करता है। अली अल्लाह से कलाम करता है, अल्लाह अली से कलाम करता है। उसने कहा हज़रत वो कैसे? आपने फरमाया जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ने लग जाता हूं। आय हाय,
جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے کلام کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے، میرا رب مجھ سے بات کرے، تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ تو فرمایا جب اللہ سے کلام کرنے کا دل کرے تو نماز پڑھنے لگ جانا، اور جب اللہ کا کلام سننے کا دل کرے، اللہ کی میٹھی میٹھی باتیں سننے کا دل کرے، تو پھر قرآن اٹھانا، پڑھنے لگ جانا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، آج کے واقعے کی طرف۔ دو میاں بیوی تھے، دونوں کی قرآن کے ساتھ گہری دوستی تھی۔ جب یہ دونوں میاں بیوی عمر کے آخری حصے تک پہنچے، جوانوں، یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی۔ ایک بار یہ واقعہ غیرت کے کانوں سے سن لیں، میں قسم خدا کی کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ واقعہ تمہاری زندگی بدل دینے کا ذریعہ بنے گا۔ تم پکی توبہ کرو گے، تمہیں دین کے ساتھ سچی محبت ہونے لگے گی، دین کے ساتھ مودت ہونے لگے گی۔ جب یہ دونوں میاں بیوی عمر کے آخری حصے تک پہنچے نا، تو اولاد نے بے وفائی کر دی، اولاد بے وفا نکلی۔ اولاد نے ان دونوں میاں بیوی کو، والدین کو، ایک کچے سے مکان میں تنہا اکیلا چھوڑ کر خود شہروں میں چلی گئی۔ اولاد شہروں کی طرف چلی گئی، شہروں کو آباد کرنے کے لیے چلی گئی، اور بوڑھے والدین کو کچے مکان میں تنہا اکیلا چھوڑ دیا۔ وقت گزرتا گیا، اب ان کے پاس اور تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک قرآن ہی تھا جو دن رات یہ لوگ بڑے شوق سے پڑھتے تھے، اور انہیں اطمینان ہوتا تھا، انہیں حوصلہ ملتا تھا کہ اگر اولاد چھوڑ گئی ہے تو کیا ہوا، اولاد چھوڑ کر چلی گئی تو کیا ہوا، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے نا۔ قرآن ان دونوں کو حوصلے دیتا تھا، قرآن ان دونوں کو اطمینان دیتا تھا کہ اگر اولاد چھوڑ کر چلی گئی تو پریشان نہیں ہونا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وقت گزرتا گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک دن مسلدھار بارش برسی، برسات کا موسم تھا، مسلدھار بارش برسی، اور تیز بارش ہونے کی وجہ سے گھر کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا، مکان کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا۔ جیسے ہی پانی ٹپکا تو یہ دونوں میاں بیوی، بوڑھا شخص، اس کی بوڑھی بیوی بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگے۔ پریشانی اس بات کی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی دوسرا مکان نہیں، پریشانی اس بات کی نہیں تھی کہ ہمارا ایک ہی مکان ہے، وہ بھی کچا مکان ہے، اگر اس کی چھت گر گئی پہلے تو ہم دب کر مر جائیں گے، اگر ہم باہر نکل گئے تو پھر کہاں جائیں گے، ہمارے پاس دوسرا مکان تو ہے نہیں۔ اس وجہ سے پریشان نہیں تھی، پریشانی اس بات کی نہیں تھی، بلکہ پریشانی اس بات کی تھی کہ چھت سے جو پانی ٹپک رہا ہے، مٹی والا گندا سا جو پانی ٹپک رہا ہے، کہیں یہ قرآن پر نہ گری، اس گندے سے پانی کے قطرے قرآن پر نہ پڑ جائیں، اگر پڑ گئے تو قرآن کی بے حرمتی ہوگی، قرآن کی بے ادبی ہوگی۔ اب وہ قرآن کی حفاظت میں لگ گئے، قرآن مجید کو کافی سارے کپڑوں میں لپیٹ لیا کہ ہماری خیر ہے، مگر قرآن کے اوپر ایک قطرہ پانی کا نہیں پڑنے دینا۔ پھر اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ قرآن پاک اٹھا کر آج کی رات یہ جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کے گھر جا کر رکھ دیتے ہیں، صبح ہوتے ہی اٹھا لیں گے۔ یہ جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کا مکان پکا ہے، ان کی چھت سے پانی تو نہیں ٹپک رہا ہوگا نا، ان کا مکان پکا ہے، کیوں نہ آج کی رات کے لیے قرآن مجید اٹھاتے ہیں، وہاں رکھ لیتے ہیں، اور صبح ہوتے ہی وہاں سے اٹھا کر لے آئیں گے۔ پھر اچانک خیال آیا، اوہو وہ تو مسلمان ہیں ہی نہیں، وہ تو عیسائی ہیں، اور ہماری لاریب کتاب کے لیے اپنے گھر میں جگہ کس طرح دیں گے، وہ تو ہمیں جگہ نہیں دیں گے نا، ہماری کتاب اپنے گھر میں کس طرح رکھیں گے، ہم مسلمان ہیں وہ عیسائی ہیں۔ لیکن اس بوڑھے شخص نے اپنی بیوی کو کہا کہ جا کر ایک بار پتہ تو کرو، گھر میں قرآن رکھنے کی اجازت مانگو تو صحیح، ہو سکتا ہے وہ اجازت دے دے، اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو ان کے گھر قرآن رکھ لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی اٹھا لیں گے۔ اب بیوی نے قرآن مجید اٹھایا، بسم اللہ پڑھ کے قرآن مجید کو اٹھایا، برستی بارش کے نیچے عیسائی کے مکان کے دروازے تک پہنچی، اس نے دستک دی، اندر سے عیسائی کی بیوی باہر نکلی،
ہاں بی جی کیا لینا ہے؟ اس نے کہا لینا تو کچھ نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو مکان ہے نا کچا ہے، اور تیز بارش کے برسنے کی وجہ سے، بارش کے تیز ہونے کی وجہ سے ہماری چھت سے گندا سا پانی ٹپک رہا ہے، مٹی والا پانی ٹپک رہا ہے۔ ہماری تو خیر ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا قرآن محفوظ رہ جائے، قرآن کی بے ادبی نہ ہو، قرآن کی بے حرمتی نہ ہو، قرآن کے اوپر پانی کے قطرے نہ پڑ جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج کی رات یہ قرآن مجید آپ کے گھر رکھ لیتے ہیں، اور صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے اٹھا لیں گے۔ خدا را ہمیں قرآن مجید رکھنے کی اجازت دے دو، آج کی رات ہم آپ لوگوں کے گھر قرآن رکھنا چاہتے ہیں۔ اس عورت نے کہا کوئی بات نہیں، آپ قرآن مجید مجھے دیں، میں جا کر رکھتی ہوں۔ تو قرآن مجید دیتے ہوئے اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بی جی خیال رکھنا، یہ ہماری مقدس کتاب ہے، اس کا خاص خیال رکھنا، اس کے اوپر پانی کا ایک قطرہ نہ پڑنے دینا، یہ ہماری بابرکت کتاب ہے، یہ ہمارے رب کی، ہمارے رسول کی سچی کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، اس کا خاص خیال رکھنا، میں تمہیں امانت دے کے جا رہی ہوں، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے اٹھا لوں گی۔ اب اس عیسائی نے قرآن مجید لیا، کمرے کے اندر داخل ہوئی، جا کر اپنے شوہر کو ساری کہانی سنائی۔ شوہر نے کہا اوہو، یہ تو بہت ہی بڑے مقام و مرتبے والی کتاب ہے، یہ تو لا ریب کتاب ہے، یہ تو بے عیب کتاب ہے، یہ تو مقدس کتاب ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی سچی کتاب ہے، اب اسے کہاں رکھنا چاہیے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ وہ جو عیسائی شخص تھا وہی کہہ رہا تھا اپنی بیوی کو، اب بیوی کے ہاتھوں میں قرآن ہے، بیوی قرآن مجید کو الماری میں رکھنے لگی۔ شوہر نے کہا خبردار، قرآن کو الماری میں نہیں رکھنا، کہیں اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ بیوی قرآن مجید کو کسی اور جگہ پر رکھنے لگی۔ شوہر نے کہا نہیں یہاں پر بھی نہیں رکھنا، کہیں اس کے بے ادبی نہ ہو جائے۔ بیوی قرآن مجید کو صندوق کے اندر رکھنے لگی۔ شوہر نے کہا نہیں اسے صندوق کے اندر بھی نہیں رکھنا، کہیں قرآن کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ بیوی نے کہا پھر کہاں رکھیں قرآن کو؟ یہ ہمارے ہمسایوں کی امانت ہے اور اللہ کی سچی کتاب ہے، آپ ہی بتائیں کہ قرآن کو کہاں رکھا جائے؟ تو اس عیسائی نے کہا اس طرح کرتے ہیں، آدھی رات اسے میں اپنے سر پہ اٹھا کے کھڑا رہتا ہوں، اور آدھی رات تو اپنے سر پہ اٹھا کے کھڑی رہنا۔ آدھی رات قرآن کو میں اپنے سر پہ رکھتا ہوں، اور آدھی رات تو اپنے سر پہ رکھنا، اور جتنی دیر قرآن کو میں اپنے سر پہ رکھوں گا تو سو جانا، اور جتنی دیر تو اپنے سر پہ قرآن کو رکھے گی اتنی دیر میں سو جاؤں گا، اتنے تک صبح ہو جائے گی، اور صبح ہمسائے آئیں گے اپنی امانت لے جائیں گے۔ بیوی نے کہا پھر اس طرح ہی کرتے ہیں، فی الوقت آپ سو جائیں اور میں قرآن کو سر پہ اٹھا کے نا آدھی رات تک کھڑی رہتی ہوں۔ رات 12-1 بجے جب مجھے نیند آنے لگے گی، جب مجھے نیند بہت ستائے گی تو میں تمہیں اٹھا لوں گی۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے۔ اب شوہر سویا ہوا ہے، سبحان اللہ، قرآن تیری عظمت کو سلام، شوہر سویا ہوا ہے، عیسائی سویا ہوا ہے، عیسائی کی بیوی نے قرآن مجید اٹھایا ہوا ہے، سر پہ رکھ کے کھڑی ہے، نیچے نہیں رکھتی، دائیں بائیں نہیں کرتی کہ کہیں قرآن کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ قرآن رب تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ بیوی سر پہ قرآن اٹھا کے کھڑی ہے، اللہ اکبر، ادھر سے شوہر سویا ہوا ہے۔ عیسائی شخص خواب کی دنیا میں دیکھ رہا ہے، ایک خوبصورت عالی شان محل ہے جس کے سونے کے دروازے ہیں، سونے کی دیواریں ہیں، سونے کی اینٹیں ہیں، وہ چمک رہا ہے۔ عیسائی شخص خواب کی دنیا میں اس گھر کے پہرہ داری کرنے والوں سے پوچھتا ہے کہ یہ مکان، یہ گھر خوبصورت کس کا ہے؟ یہ کسی نبی کا ہے؟ یہ کسی پیغمبر کا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ گھر تو تیرا ہے، یہ گھر تو قرآن کی حفاظت کرنے والوں کا ہے، یہ گھر تو قرآن کو مٹی سے بچانے والوں کا ہے، یہ گھر تو ان کا ہے جو قرآن کو اپنے سر پہ اٹھا کے پوری رات کھڑے رہتے ہیں، یہ گھر تو ان کا ہے جو قرآن کا ادب کرتے ہیں، قرآن کا احترام کرتے ہیں۔ عیسائی کہتا ہے میں دوڑ کر اس خوبصورت محل کے قریب جانے لگا تو لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، کسی نے مجھے پکڑ لیا، پکڑ کر کہنے لگا یہ گھر عیسائی کا نہیں، یہ گھر مسلمان کا ہے، یہ گھر ہے قرآن کا ادب کرنے والوں کا،
احترام کرنے والوں کا، مگر یہ عیسائیوں کا نہیں، یہ مسلمان کا ہے۔ پہلے تو کلمہ پڑھ، اس کے بعد یہ گھر تیرا ہوگا، اس کے بعد اس مکان کے دروازے پر تیرا نام لکھا جائے گا۔ اتنے میں آدھی رات گزر گئی، عیسائی کی آنکھ کھل گئی، عیسائی حیرت میں پڑ گیا کہ آج کی رات میں نے کس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ ابھی تک عیسائی نے بیوی کو یہ خواب سنایا نہیں، اس خواب کے بارے میں بیوی کو بتایا نہیں۔ اٹھا، بیوی سے قرآن مجید لیا، اپنے سر پہ رکھا، بیوی کو کہا سو جاؤ، بیوی سو گئی۔ بیوی نے بھی وہی خواب دیکھا جو شوہر نے دیکھا۔ قیامت کا دن ہے، اللہ اکبر، نفسا نفسی کا عالم ہے، جنت سجی ہوئی ہے اور جنت کے اندر خوبصورت عالی شان بنگلہ ہے، عالی شان محل ہے، سونے کی دیواریں ہیں، سونے کے دروازے ہیں۔ اندر جانا چاہتی ہے، کہا نہیں نہیں تو اندر نہیں جا سکتی، یہ گھر ہے قرآن کے ادب کرنے والوں کا، قرآن کا احترام کرنے والوں کا، قرآن کو سر پہ اٹھا کے پوری پوری رات کھڑی رہنے والوں کا یہ گھر ہے، مگر یہ گھر مسلمانوں کا ہے، یہ گھر کلمہ پڑھنے والوں کا ہے، یہ گھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کا ہے۔ تو نہیں جا سکتی تب تک جب تک تو کلمہ نہیں پڑھ لیتی۔ ادھر سے وقت بھی پورا ہو گیا، صبح ہو گئی، ادھر سے اللہ اکبر، ادھر سے وقت بھی پورا ہو گیا، صبح ہو گئی، ادھر سے عیسائی کی بیوی بھی اٹھ کھڑی ہوئی، حیرت میں پڑ گئی۔ اب عیسائی کہتا ہے اپنی بیوی کو، بتا تو نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ بیوی کہتی ہے پہلے تو بتا تو نے کون سا خواب دیکھا ہے؟ جب دونوں میاں بیوی نے اپنا سچا خواب ایک دوسرے کو سنایا تو دونوں چیخیں مار مار کے رونے لگے، دونوں چیخیں مار مار کے تڑپنے لگے، اللہ ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق دے، ہمیں مسلمان بننے کی توفیق دے۔ اب تک ہم قرآن کا ادب کرتے رہے، احترام کرتے رہے، اب ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی بھی توفیق دے، قرآن مجید پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ ادھر سے صبح ہوئی، ادھر سے بوڑھیا عورت ان کے گھر آئی، کہتی ہے مجھے میری امانت واپس کرو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک تو کلمہ پڑھا کر ہمیں اپنے مصطفیٰ کا غلام نہیں بنائے گی، ہمیں اپنے محمد کا غلام نہیں بنائے گی، تو پہلے ہمیں کلمہ پڑھائے گی پھر قرآن لے کر جائے گی۔ اس بڑھیا عورت نے، اس کے شوہر نے ان دونوں کو کلمہ بھی پڑھایا اور قرآن ان کو تحفے میں دیا۔ بس اب دن رات قرآن پڑھتے رہنا، قرآن جانے قرآن والا جانے، جنت جانے قرآن والا جانے، جنت جانے مصطفیٰ جانے۔ عیسائیوں کو کلمہ پڑھانے والوں نے جاتے ہوئے کہا میرے بھائیو، جب جی چاہے اللہ سے کلام کرنے کا تو نماز پڑھنے لگ جانا، اور جب دل کرے اللہ کی بات سننے کا تو کچھ نہ کرنا، قرآن اٹھانا پڑھنے لگ جانا۔ میرے رسول کریم نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ